मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होना चाहिए? नो, इस पर जायज़ा लिया जाए कि क्या 9 मई के वाक़यात जो हैं इस 2 में आते हैं या नहीं आते। आपके ख्याल में आते हैं कि नहीं? मेरे ख्याल में नहीं आते, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आसिफा भुट्टो जरदारी में भी स्पार्क है। अस्सलाम वालेकुम, वी एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज हमारे साथ एक सीजन पॉलिटिशियन मौजूद हैं जिनकी यहाँ मौजूदगी पर हमें बहुत फख्र है। फरतुल्लाह बाबर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सेक्रेटरी जनरल भी हैं और भुट्टो खानदान की 3 नस्लों के साथ मुंसलिक रहे हैं। उनके बहुत सारे वाक़यात के राजदान भी हैं और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को गहरे नज़र से देखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ह्यूमन राइट्स सेल के प्रेसिडेंट भी हैं। हम आज उनसे उनकी ज़िंदगी के हवाले से, उनकी पार्टी के हवाले से सवालात करेंगे। बहुत फ़ख्र की बात है सर, आप का यहाँ आना और तशरीफ़ लाना। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। ये बताइए कि आपका जो सफ़र है 3 नस्लों के साथ, 3 लीडर्स के साथ एक सफ़र है, उसके हवाले से बहुत कम लोग जानते हैं। ये थोड़ा सा अपना बताइएगा कि कैसे सफ़र शुरू हुआ एक यंग प्रोफेशनल से आज एक सीजन पॉलिटिशियन तक का। बड़ी मेहरबानी वसीम अब्बासी साहब, शुक्रिया आपका। मेरी ज़िंदगी तो बहरहाल जैसे भी है, लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती है कि भुट्टो ख़ानदान के साथ तसलसल के साथ एक लंबे अरसे तक काम किया है। और उसकी इब्तिदा ऐसी हुई कि मैं उस वक़्त सूबे सरहद था जो अब खैबर पख्तूनख्वा है, मैं उसका डायरेक्टर इंफॉर्मेशन और प्रोटोकॉल था। अर्ली 70s की बात है और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुल्क के सदर और वज़ीर आज़म थे और ये मेरे मनसब का तकाज़ा था कि जब भी वो सूबे सरहद के दौरे पर आते थे तो मैं उनके साथ होता था। कबायली इलाका जात या सूबे सरहद के दूसरे इलाकों में मैं उनका PRO नहीं था उस वक़्त, लेकिन मैं एक डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन के तौर पे मेरा वहाँ होना था गवर्नर हाउस में या जिस जगह पर भी। तो वो उनके साथ जब भी वो आए तो दूर से मुलाकात होती थी, लेकिन फिर वो आई डोंट नो कैसे फिर वो इस तरह से भी हुई कि फिर वो मुझे अपने नाम से पहचानने लगे। और जब भी पेशावर आते थे और उनका कोई मीडिया इंगेजमेंट होता था तो उसमें मैं लामहला उसमें एक किसी कदर मरकज़ी किरदार होता था। तो वहाँ मैंने भुट्टो साहब को बड़े करीब से देखा और बड़े दिलचस्प वाक़यात थे कि मसलन एक दिन उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने फ़ोन किया कि तुम फ़ौरन गवर्नर हाउस आ जाओ, वज़ीर आज़म साहब ने बुलाया है और अपने साथ टाइपराइटर लेकर आ जाओ। उन दिनों कंप्यूटर तो था नहीं और वज़ीर आज़म साहब ने ख्याल किया कि हाँ, डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन को टाइपिंग आनी चाहिए। आप अंदाज़ा लगाएं, ये तसव्वुर में तो नहीं था कि डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ख़ुद टाइपिंग करेगा। चुनांचे मैं टाइप राइटर लेकर गया। मुझे टाइपिंग आती थी और इसलिए आती थी कि मैंने शॉर्ट हैंड और टाइपिंग भी सीखी थी अपने प्रोफेशनल काम के लिए। मैं वहाँ गया तो मुझे एक कमरे में मुझे पहले MS ने कहा कि थोड़ी देर बाद PM आपसे मिलेंगे और वो आपको कुछ बताएंगे, वो करना है, फिर आपने टाइप राइटर पर काम करना है। प्राइम मिनिस्टर ने मुझे बुलाया और उसने मुझे कहा कि मेरा हाल अहवाल पूछा और फिर कहा कि अच्छा, मैं ये जो गवर्नमेंट है मैं इसकी ये हम डिसमिस कर रहे हैं और तुम इस तरह की एक प्रेस रिलीज़ बना दो। और उसने अपनी तरफ से कुछ बता भी दिया। एंड नोबडी शुड गेट टू नो ऑफ दिस एंड यू विल बी लॉक्ड इन द रूम। तुम्हें कमरे में बंद कर दिया जाएगा और किसी को कोई पता न चले और शाम को फिर मैं तुमसे ये लूँगा। ये उनका हुक्म था। मैं अपने कमरे में गया और MS साहब ने दरवाज़ा बंद कर दिया। टाइपराइटर मेरे पास था। मैंने एक प्रेस रिलीज़ बना दी और जो उन्होंने बताया था तो एक प्रेस रिलीज़ मैंने बनाई। ये मेरी पहली प्रेस रिलीज़ थी और मेरा इम्तिहान भी था और ये मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी भी थी। मैंने बड़ी एक कातिलाना किस्म की प्रेस रिलीज़ बनानी पड़ी। मैं सोच रहा था कि अगर प्राइम मिनिस्टर को अगर ये पसंद ना आए और वो गलत समझे तो मैं ये क्या होगा। बहरहाल मैंने बनाई और कमरे में मैं बंद था, कमरे के अंदर था और जो सूबाई काबीना थी उनको पता नहीं कैसे कोई भिनक पड़ गई थी कि कुछ वज़ीर आज़म आज आए हैं यहाँ और कोई बड़ी बातें हो रही हैं, तो क्या हो रहा है। तो वो इधर उधर घूम फिर रहे थे। मैं खिड़की में से देख रहा था कि वज़रा और वज़ीर आला सब आ जा रहे थे और मैं सारा दिन कमरे में रहा। फिर शाम को MS साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म साहब ने आपको बुलाया है। मैं वहाँ गया, अपने 2 पेजेस पर मैंने टाइप किया था। एंड आई वॉज इम्प्रेस्ड वसीम अब्बासी साहब की। उन्होंने खड़े खड़े ऐसे जो पढ़ा
ان 2 صفحوں کو پڑھنے میں ان کو آدھے منٹ سے زیادہ نہیں لگا. یہ میرا پہلا تجربہ تھا کہ وہ ویری فاسٹ ریڈر. اور یوں ویسے نظر دوڑا کہ دونوں پڑھ کے صرف ایک لفظ کی انہوں نے تصحیح کی. میں نے ایک جگہ پہ لکھا تھا انٹرسٹڈ، انہوں نے اپنے ہاتھ سے کاٹ کے انیمیکل لکھا، انیمیکل. اور ایک جگہ میں نے لکھا تھا خٹک جو نام تھا، تو انہوں نے پورا اس کو لکھا نصر اللہ خان خٹک، کس طرح پورا لکھا. اور وہ ریلیز جب تیار ہو گیا تو پرائم منسٹر نے مجھے کہا کہ ناؤ واٹ ول یو ڈو. میں نے کہا جی آئی ول ناؤ ایشو اٹ ٹو دا میڈیا. پاکستان ٹیلی ویژن پرائیویٹ چینل تو نہیں تھے اور اخبارات کو، اس نے کہا نو گیو اٹ اونلی ٹو دا نیوز پیپرز ناٹ ٹو دا ٹیلی ویژن. تو میں ریلیٹیولی تھوڑا سا جوان بھی تھا، تو میں نے کہا سر آئی ایم افریڈ اٹ مائٹ لوز دا پنچ. ہم تو اخبار والی دنیا سے عادی تھے، ہم نے کہا کہ پنچ ہونا چاہیے کہ ٹیلی ویژن پر اور اخبارات میں. انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ دس از ایگزیکٹلی واٹ آئی وانٹ، کہ میں یہی چاہتا ہوں کہ پنچ نہ ہو. اچھا. میں نے کہا درست ہے جی. میں نے چنانچہ وہ خبر چلا دی اور وہ ہو گئی. اس کے بعد پھر جب بھی دورے ہوئے تو پھر پرائم منسٹر نے مجھے کہا کہ میں ان کی وائف کو بیگم نصرت بھٹو کو پشتو کے کچھ سکھا دوں. تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات تھی ان کو پشتو سکھانا، بیکاز شی وانٹڈ کہ مختلف جگہوں پر وہ جلسے جائیں پشتو میں، تو 2-3 کلمات ایسے ہوں کہ ہجوم کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ہم آہنگی ہو کے. تو وہ ان کے ساتھ میرا ہوا. اور پھر بھٹو صاحب جب بھی پشاور آتے تھے تو 1-2 کام ایسے حوالے ہوتے تھے کہ ایک دن انہوں نے یہ کام حوالے کیا کہ وہ جا کے بیٹھ کے ایک فلاں اخبار والے کے بارے میں اپنا تبصرہ لکھو کہ تمہاری کیا رائے ہے. وہ ایک پشتو اخبار کا ایڈیٹر تھا اور کہا کہ اپنی رائے دے دو. اب میں بڑا حیران تھا کہ میں کیا رائے دوں. اس شخص کے بارے میں جنرلی رائے یہ ہوتی تھی کہ یہ افغانستان کے بڑا قریب ہے، یہ محب وطن نہیں ہے، یہ سردار داؤد کے قریب ہے، اور یہ محب وطن. یہ ایک جنرل امپریشن تھا. میں اس شخص کو جانتا تھا. میں نے اپنی طرف سے ایمانداری سے لکھا. میں نے کہا کہ اس شخص کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ محب وطن ہے اور یہ اس کے افغانستان کے حکمرانوں کے ساتھ روابط ضرور ہیں اور ہوں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے وغیرہ. اور جب میں وہ نوٹ بند کر کے ایم ایس کو دیا تو میں نے دیکھا کہ جب میں جا رہا تھا کہ ریڈیو پاکستان کا جو ڈائریکٹر تھا وہ بھی اس وقت کسی اور کمرے سے نکل کے جا رہا تھا. تو میں نے کہا کہ قاضی صاحب آپ کیسے آئے تھے؟ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیسے آئے تھے؟ تو پتہ لگا کہ ہم دونوں کو بھٹو صاحب نے یہی کام دیا تھا، لیکن ہم کو خود پتہ نہیں تھا. اچھا. کہ یہ کیا کہتا ہے اور میں کیا کہتا ہوں. انہوں نے اپنی رائے دی تھی، اوپینین دونوں کی الگ الگ لینے. بہرحال آئی ایم گلیڈ کہ بھٹو صاحب نے میری رائے سے اتفاق کیا، اور اس کے بعد اس شخص کو، اس کے اخبار کو اشتہارات بھی ملے، اس کو کچھ براعات بھی ملیں، اور وہ شخص جو تھا وہ مستحکم ہو. تو یہ بھی ایک ان کی دا وے لوگوں کو پرکھنا. تو یہ نہیں تھا کہ کسی ایک بیوروکریسی کے ذریعے کوئی رپورٹ دیکھ لی. آپ کو بلایا، آپ سے پوچھا، اس کو بلایا، اس سے پوچھا. اس کو پتہ نہیں ہے کہ وسیم عباسی سے بھی پوچھا گیا ہے، وسیم عباسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس سے بھی پوچھا گیا ہے، اور وہ مختلف آراء لے کر وہ اوپینین بناتے تھے اپنی. اور اسی طرح وہ جن سے اوپینین لیتے تھے ان کو بھی جج کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انیشل ٹاکرا تھا یہ میری زندگی کا ایک اہم موڑ تھا، بیکاز اس کے بعد میرا بھٹو خاندان کے ساتھ. پھر جب شہید بی بی کا تھا تو میں فرنٹیئر پوسٹ پشاور کا ایڈیٹر تھا، اور شہید بی بی 1986 میں ملک واپس آئی تھی. پشاور کے دورے پر آئی تھی تو انہوں نے مجھے خود طلب کیا اور ان کے ساتھ انٹرویو میرا ہوا. اس کے بعد جب ان کی شادی تھی تو غالباً جو اس وقت کے صوبے سے کسی اخبار والے کو اگر انہوں نے بلایا تھا اپنی شادی پر تو وہ میں تھا، اور انہوں نے مجھے اپنی شادی پر بلایا. پھر اس کے بعد جب ان کی گورنمنٹ بن گئی تو انہوں نے مجھے اپنا اسپیچ رائٹر بنایا، تقریر نویس، اور پھر دوسرے دور میں میں ان کا پریس اسسٹنٹ بنا. جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ واٹ از امپورٹنٹ کہ تقریر نویس جو ہوتا ہے یا اسپوکس پرسن، بالخصوص اسپیچ رائٹر، اور اسپیچ رائٹر ایسا نہیں کہ وہ کسی لیڈر کی تقریر کمرے میں بیٹھ کر لکھے اور ڈرافٹ ان کو دے دے. بھٹوز کا یہ ایک منفرد وہ رہا ہے، بالخصوص شہید بے نظیر بھٹو کا. موقع تو ذوالفقار علی بھٹو کا میں اسپیچ رائٹر تو نہیں تھا، ان کے ساتھ تو یہ 2-3 واقعات کی وجہ سے،
لیکن شہید بی بی کا یہ تھا کہ وہ اسپیچ رائٹر کو باقاعدہ ٹائم دیتی تھی، 1.5-2 گھنٹے، موضوع بتاتی تھی، ڈسکس کرتی تھی، اور پھر آپ تقریر لکھتے تھے. تقاریر ہم کئی لوگوں سے منگواتے تھے، لیکن ذمہ داری فائنلی آفیشیل اسپیچ رائٹر کی ہوتی تھی، اور وہی بی بی کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرتا تھا. تو اس میں جو انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسپیچ رائٹر کو جو پرنسپل ہے پرائم منسٹر، اس کی ذہن اور اس کے سوچ اور خیالات کا پتہ لگ جاتا ہے کہ what is this leader is thinking about, what are the hopes, what are the fears, اور مختلف ایشوز پر ان کا کیا رد عمل ہے اور کتنی وہ تیاری کرتی تھی. یہ کہنا کہ آف دا ہیٹ نو، یہ بھی بڑی تیاری کرتی تھی ہر تقریر کے لیے، اور مجھے ان سے سیکھنے کا بڑا موقع ملا. اس کے بعد جب ان کی شہادت تک میں ان کے ساتھ ہی رہا. اس کے بعد جب ان کی شہادت ہوئی تو پھر میں آصف علی زرداری صاحب کا پریس اسپوکس پرسن رہا 5 سال ان کے ساتھ ہی، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ. لیکن میں بی بی کے بارے میں یہ بتاؤں گا کہ بی بی کے ساتھ نہ صرف اسپیچ رائٹر اور اسپوکس پرسن، بلکہ جب وہ پرائم منسٹر تھی تو انہوں نے ایک سینڈیکیٹڈ کالمنسٹ، اور آپ خود اخباری دنیا سے تعلق رکھتے ہو، آپ جانتے ہو سینڈیکیٹڈ کالمنسٹ وہ ہوتا ہے جس کا کالم بیک وقت مختلف اخبارات میں ایک ہی اس کے نام سے چھپتا ہے، اور یہ اعزاز کی بات ہوتی ہے. بہت بڑی، کسی بڑے لوگوں کو کہتے ہیں، ہر شخص سینڈیکیٹڈ نہیں ہو سکتا. آپ نے تو کام کیا ہے جنگ میں، نیوز میں، اخبارات میں، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے نام کی بائی لائن آپ ہی کے اخبار میں چھپتی ہے، آپ کا آرٹیکل دوسرے اخبار میں تو نہیں چھپتا، وہ تو چھاپے گا ہی نہیں. لیکن جب اخبار والا آپ سے یہ کہے کہ آپ کا مضمون بے شک اس میں بھی چھپے، یہاں بھی چھپے، تو یہ پھر بڑے اعزاز کی بڑی بات ہے. تو وہ سینڈیکیٹڈ کالمنسٹ تھی. 6 اخبارات دنیا کے بیک وقت، جاپان، آسٹریلیا، امریکہ، مغربی یورپ، ان میں اخبارات تھے جن میں بی بی کا آرٹیکل، یہ اگر وہ جو ٹائم ڈفرینشل ہوتا ہے اس کو نکال کے بیک دن چھپتے تھے، اور وہ کچھ عرصے کے لیے انہوں نے کام کیا. تو وہ آرٹیکل رائٹنگ بھی ایونچولی، یہ کہنا کہ میں ہی لکھتا تھا یہ ایگزیجریشن ہوگا. ہم لوگوں سے منگواتے تھے، ڈسکس کرتے تھے، بی بی ڈسکس کرتی تھی. تو اسپیچ رائٹنگ کے علاوہ یہ چیز جو تھی اس سے بھی ان کا پتہ لگتا تھا کہ کیا ہے. تو میں تھوڑا سا آپ کے ناظرین کو یہ بتا دوں کہ ان کی شخصیت کے جو 2 چیزیں تھیں جو ہم نے دیکھیں، وہ اسی سینڈیکیٹڈ کالمنسٹ اور اسپیچ رائٹر میں. مثلا آج ہر شخص جانتا ہے کہ بی بی نے خواتین کے لیے کیا نہیں کیا، بہت کچھ کیا، فرسٹ ویمن بینک بنایا تھا، سب کچھ. لیکن جو جسے کہتے ہیں نا فلسافیکل تھنکنگ بیہائنڈ دیٹ، وہ ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہوا کہ ان کی فلسافیکل تھنکنگ کیا تھی. اور وہ یہ تھی کہ جب وہ کیرو جا رہی تھی، جو بین الاقوامی پاپولیشن کانفرنس تھی، انہوں نے اسپیچ کرنے کا کہا، لکھنے کا کہا. ہم نے اسپیچ تیار کی. جب ڈسکشن کی باری آئی، انہوں نے اسپیچ دیکھی تو بڑی ناراضگی کا اظہار کیا کہ ایف بی واٹ از دس، یہ کیا تم نے لکھا ہے، یہ کوئی تقریر ہے. اور میں بڑا پریشان ہوا کیونکہ میں نے تو اپنی طرف سے بڑی تقریریں لکھی تھی، اور یہ بھی میں نے اپنی طرف سے بڑی وہ کی تھی. اینڈ شی واز انہیپی. اچھا. اینڈ شی ریئلی ڈس اپرووڈ دیٹ انٹائر ڈرافٹ. تو اس کے بعد انہوں نے مونولاگ میں بات کرنی شروع کی کہ دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو فار وومین، دس از ناٹ دا وے آئی وانٹ ٹو ایکسپلین، یو نو آئی وانٹ ٹو ڈو دس اینڈ دس. تو میں سنتا رہا اور وہ بولتی رہی، اور میں جس حد تک شارٹ ہینڈ میں نوٹ لے سکتا تھا تو ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہ جیسے میں بڑا اٹینٹیو ہوں، ساتھ تھوڑا سا لکھ بھی رہا تھا. تو آخر میں ایٹ رینڈم وہ کوئی تقریباً 10-12 منٹ تک مجھے کہتی کہ میں تو اس طرح کا میرا خیال ہے خواتین کے بارے میں، اور بڑا کچھ انہوں نے کہا کہ بڑا ظلم ہوا ہے خواتین کے ساتھ، یہ ہے وہ ہے. انہوں نے کہا کہ آخر میں کہتی ہے کہ ایف بی کہ تم یو آر لکنگ ایٹ می ایز اف آئی ایم ڈریمنگ، کہتے تم میری طرف اس طرح دیکھ رہے ہو کہ جیسے میں کوئی خواب بیان کر رہی ہوں. تو میں ان کو دیکھتا رہا بیکاز تو شی سیڈ یس آئی ایم ڈریمنگ اینڈ ایوری ون ہیز اے رائٹ ٹو ڈریم، ڈونٹ آئی ہیو اے رائٹ ٹو ڈریم. واو. کہ یہ ٹھیک ہے میں ڈریم کر رہی ہوں، تمہیں یہ میری ساری باتیں ڈریم نظر آ رہی ہیں. تو یس ہر شخص کو
خواب دیکھنے کا حق ہے، مجھے بھی تو خواب دیکھنے کا حق ہے. واہ واہ، آئی ہیو اے ڈریم جیسی بات. ہاں تو میں نے پی ایم سے اس وقت کہا، میں نے کہا پرائم منسٹر پھر اسی سے تو ہماری اسپیچ شروع ہو جاتی ہے. واہ. میں نے شی سیڈ یس دس از دا وے آئی وانٹ ٹو سے. تو چنانچہ پھر اس کے بعد اسپیچ پر مزید کام ہوا اور اسپیچ کا اختتام ہی انہی الفاظ پہ ہوا کہ آئی ہیو اے ڈریم فار پاکستانی وومن، آئی ہیو اے ڈریم دیٹ دا وومن آف ایشیا، آئی ہیو اے ڈریم فار دا وومن آف دا ورلڈ، آئی وانٹ ٹو ڈو دس دس دس. پھر اس پہ کہا کہ پرہیپس دس از اے ڈریم، یس دس از اے ڈریم، ایوری ون ہیز اے رائٹ ٹو ڈریم اینڈ آئی آلسو ہیو اے رائٹ ٹو ڈریم. اور وہ جو اسپیچ ان کی ہے بڑی ہٹ ہوئی ہے، اس سے پتہ لگا کہ یہ واٹ از شی تھنکنگ. اسی طرح بھی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن اسے شخصیت کا پتہ لگتا ہے. اسی طرح انہی دنوں میں امریکہ میں ایک ایڈمرل تھا، جرنیل تھا، اور اس نے خبر آئی کہ اس نے خودکشی کی ہے، ایڈمرل بوردا. اور وہ خبر جب اخبار میں چھپی، بی بی نے بھی خبر پڑھی، تو شی جسٹ کالڈ اپ اینڈ شی سیڈ ایف بی ہیو یو ریڈ دس. میں نے کہا جی میں نے بھی یہ خبر پڑھی ہے اور نے خودکشی کی ہے. تو انہوں نے مجھ سے زیادہ پڑھا تھا، ہم نے تو صرف اتنا ہی پڑھا تھا کہ خودکشی کی ہے اور کیا وجہ تھی. انہوں نے اتنا بھی پڑھا تھا، پتہ لگا تھا کہ انہوں نے خودکشی کس وجہ سے کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ کیا اس کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا رہا اور اس سے اتنا وہ ہوا. تو دین شی سیڈ کہ شام کو پھر تم آؤ گے تو ہم اس پر مضمون لکھیں گے، ہمارا جو نیا مضمون ہوگا وہ سنڈیکیٹڈ کالم ہوگا. ہاں تو وہ یہ تھا کہ وہ جو ایڈمرل بوردا نے خودکشی اس لیے کی تھی کہ اس پر اخبار والوں نے اس کے خلاف ایک چیز نکالی تھی، اور وہ یہ نکالی تھی کہ اس نے جو یہ میڈل پہنا ہوا ہے یہ اس میڈل کا حقدار نہیں ہے، یہ اس نے غلط پہنا ہوا ہے، یہ انٹائٹل نہیں ہے. تو ایڈمرل بوردا جو تھا وہ نیوی کا ذمہ دار تھا، اور ان دنوں نیوی کے اوپر بڑا پریشر تھا کہ انہوں نے بڑے غلط کام کیے ہیں. تو ایڈمرل بوردا اس سے اتنا دل برداشتہ ہوا کہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ کچھ غلطی تو تھی، بڑا دل برداشتہ ہوا. تو اس نے جو میڈل پہنا ہوا تھا اس نے اگلے 2 روز تک وہ میڈل نہیں پہنا، اور تیسرے روز اسی نیوز ویک کا کالم نگار اس کے پاس آ رہا تھا انٹرویو کرنے کے لیے. بٹ بیفور ہی کیم فار دا انٹرویو اس نے اپنے آپ کو شوٹ کر دیا اور خودکشی کی تھی. تو بی بی جو تھی بڑی وہ متاثر اس بات سے تھی کہ اس شخص کا سینس آف آنر جو تھا کہ میڈیا نے اس کے اوپر کیچڑ اچھالا، اور اس نے کہا کہ کیچڑ اس لیے اچھالا کہ یہ جو میڈل اس نے پہنا ہوا تھا اس کے سینے پر، she said he was wearing a chest full of medals and he didn't need this one medal. لیکن پروسیجر یہ تھا کہ وہ میڈل آپ اس وقت پہن سکتے ہیں جب آپ ایک خاص پروسیجر سے گزرا ہوگا، سینکشن ہو گیا تھا شاید، یا پروسیجر مکمل نہیں تھا، اسے پہن لیا تھا، اخبار والوں نے دیکھ لیا تھا، انہوں نے اس کا وہ بنا دیا. نیوی چونکہ آلریڈی انڈر پریشر تھی تو اس کے سربراہ نے سوچا کہ اب میں اپنی میں اپنے آپ کو ختم کر دوں. اسے خط بھی لکھا آپ نے ان کو. دا پوائنٹ آئی وانٹ ٹو میک وسیم وہ یہ ہے کہ بی بی خود چونکہ میڈیا کی زخم خوردہ تھی تو اس کو اس کا بڑا وہ ہوا کہ دیکھو یہ میڈیا جب کیچڑ اچھالتا ہے تو کتنا ہوتا ہے. تو شی سیڈ یو نو، مجھے اچھی طرح یاد ہے اس نے کہا کہ ایف بی دس از دا پاور آف دا مڈ. کیچڑ جب پھینکتے ہو لوگوں پر تو یہ پاور آف دا مڈ ہے. اینڈ شی سیڈ آئی وانٹ ٹو رائٹ این آرٹیکل آن دا پاور آف دا مڈ. تو پھر اس نے ایک آرٹیکل لکھا گیا اور اس کا ٹائٹل تھا پاور آف دا مڈ، کہ جب سیاسی لیڈروں پر میڈیا کی طرف سے ناجائز کیچڑ اچھالا جاتا ہے، کیریکٹر اسیسینیشن، تو اس کے اوپر وہ ایک کلاسک آرٹیکل ہے، وہ سارے اخبارات میں چھپا اور اس کا ٹائٹل تھا پاور آف دا مڈ. تو میں ویسے ایک واقعات بیان کر رہا ہوں کہ خواتین کے لیے یا یہ جو میڈیا کا جو جسے آپ نے کہا کہ کیریکٹر اسیسینیشن، یہ حساس موضوعات ہے. ان حساس موضوعات پر بی بی نے کیسے سوچا؟ these are the lessons in history. اور یہ میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں، یہ ہر شخص کے نصیب میں نہیں ہوتا.
یہ تو آپ سپیچ رائٹر ہو, آپ اسپوکس پرسن ہو, آپ قریبی کام کرو تو پھر ہی آپ کو پھر ہی ہوتا ہے. تو اچھا یہ مجھے ایک وہ مختصر اچھا آپ نے 3 نسلوں کے ساتھ کام کیا ہے, سب سے زیادہ آپ کو مزہ کس کے ساتھ کام کر کے آیا؟ شہید بے نظیر بھٹو کے ساتھ. absolutely no comparison with any. ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تو بڑا سرسری تھا اور ڈیپ تو نہیں تھا, لیکن ان کو جاننے کا تھوڑا سا موقع ملا تو وہ بھی ایک ویلیویبل ایکسپیرینس ہے. لیکن آف کورس جو کام, کیونکہ شہید بی بی کے ساتھ 1988 سے لے کر 2007 تک, تو یہ 2 ڈیکیڈز کے اوپر مشتمل ہے یہ عرصہ, اور اس میں اسپیچ رائٹر رہا, اسپوکس پرسن رہا, سینڈیکیٹڈ کالمنسٹ جو وہ تھی ان کے لیے آرٹیکل رائٹنگ میں مدد کی. یہ کہنا کہ ان کی تقاریر میں نے لکھی یا ان کا سارا میڈیا میں نے کیا یا ان کے سارے آرٹیکلز میں نے لکھے, یہ میں آپ کو بتاؤں دس ول بی اے absolute exaggeration اینڈ رانگ. ایسا نہیں تھا, لیکن اس پروسیس کا میں بھی ایک ادنا بلکہ انچارج تھے اس پروسیس کے. ہاں بس ایک پروسیس کا حصہ تھا, اور اس پروسیس کا حصہ ہوتے ہوئے آپ کو وہ پہلو نظر آ جاتے ہیں, وہ چیزیں آپ دیکھ لیتے ہیں جو دوسروں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں, اور ان دا پروسیس یو آلسو گرو, وہ آپ خود بھی گرو کرتے ہو. تو وہ, اور جب وہ ان کا وہ ختم ہو گیا, جب وہ ایگزائل میں چلی گئی, تو پھر میں بھی ان کا ترجمان رہا. وہ دبئی میں تھی اور میں پاکستان میں تھا, اور ڈیلی 2-3 بار ٹیلی فون اور ای میل پر رابطہ ہوتا تھا. تو دیٹ از دا پیریڈ آف مائی لائف وچ از موسٹ انویلیویبل. تو ان سب کا آپ نے جو کہا, ان تمام کے ساتھ, خواہ وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید ہوں, بے نظیر بھٹو شہید ہو, آصف علی زرداری صاحب ہوں, اور اب بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں, ان سب میں لیٹ می ایڈمٹ کہ ورکنگ ود شہید بے نظیر بھٹو the most outstanding experience of life. اچھا آپ نے محترمہ کے ساتھ دورے بھی کیے ہوں گے باہر کے, کئی واقعات میں شریک بھی ہوں گے. کوئی دلچسپ واقعہ جو باہر بیرونی دوروں میں پیش آیا؟ میرا خیال ہے وفود کے ساتھ جو بات چیت کرتی تھی, پاکستان میں لیڈر کے ساتھ جو گفتگو کرتی تھی, آپ تو بہت سارے رازوں کے رازدان بھی ہوں گے. میں نے ان کے ساتھ جو ملک کے دورے پر بھی وہ گئی ہیں, جس ملک کے دورے, I was by virtue of my official title, میں ہمیشہ ان کے ساتھ دوروں میں رہا ہوں. اور آف کورس مطلب یہ کہ لیڈران کے ساتھ ان کی بات چیت, خواہ وہ مہاتیر ہو, خواہ وہ امریکہ کا صدر ہو, خواہ کوئی بھی ہو, تو ہم بھی ایک کونے میں پیچھے بیٹھے رہتے تھے اپنے مرتبے کے حساب سے. جہاں بھی تھے ٹیبل پر ہم بھی ہوتے تھے, تو ہم نے بھی بڑے قریب سے دیکھا کہ کیا گفتگو ہوتی تھی, کیسے اور کیسے جو اسٹیٹ کرافٹ آپریٹ ہوتا تھا. 1-2 موقع پر ان کی والدہ بھی وہ اپنے ساتھ لے گئی تھی, بیگم رسول بھٹو کو. اور ہاں, جو میں بات بتانا بھول گیا وہ یہ تھا کہ اسی دوران میں شہید بی بی نے مجھے یہ بھی ٹاسک حوالے کیا کہ تم میری والدہ کے ساتھ, بیگم رسول بھٹو کے ساتھ کچھ نشستیں کر لو, باتیں کر لو, اور تاکہ ان کی کچھ یادداشتیں جو ہیں وہ ہم مرتب کر لیں, کیونکہ ان کا حافظہ جو ہے وہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے. اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں جو ہم جانتے ہیں کہ ان کے ذہن میں ہیں وہ باہر آنی چاہیے. تو جب بھی باہر دورے پر جاتے تھے تو میں ان کی والدہ کے ساتھ بھی نشستیں کرتا تھا, اور پھر پی ایم ہاؤس میں بھی 1 گھنٹہ ان کے ساتھ وہ ناشتے کے بعد آ جاتی تھیں اور ان کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی. تو یو کین امیجن ود ذوالفقار علی بھٹو, ود بیگم رسول بھٹو, ود بے نظیر بھٹو, ود آصف علی زرداری اینڈ ود بلاول بھٹو زرداری, اٹس اے اسپیکٹرم جس پہ میں نے کہا. تو ہاں, یہ درست ہے کہ میں ان کے ساتھ تقریباً تمام. کوئی ایسا یادگار دورہ جو انہوں نے یو ایس کانگریس سے بھی خطاب کیا تھا, شاید سب سے زیادہ یادگار جو ان کو لگتا تھا, یا کوئی جو آپ کا وہ یادگار تھا وہ یہ تھا کہ جو ہائی واٹر مارک تھا جب ان کو امریکہ میں کانگریس سے خطاب کرنے کا موقع دیا گیا, اور انہوں نے جو وہاں خطاب کیا, ان کا ہر خطاب جو تھا, حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑی تیاری کر کے جاتی تھی اور بڑی اسٹینڈنگ اوویشن ان کو ملتی تھی. اور ان کی جو ڈائلاگ تھا جو مہاتیر کے ساتھ جو ان کی گفتگو ہوئی,
دے آر ناؤ پارٹ آف دا ہسٹری. اگر میں ان کو بیان کرنا شروع کر دوں تو آئی بی اونلی آپ کے پاس اور بھی بڑے سوالات ہوں گے. لیکن ہاں درست ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو فارمل سپیچز تھیں بین الاقوامی فورم پہ وہ آؤٹ اسٹینڈنگ تھی, اور بالخصوص ان لوگوں کے ساتھ ملاقات کا. تو دیز آر آل. تو اس میں کتنے % آپ کی کنٹریبیوشن ہوتی تھی جو آؤٹ اسٹینڈنگ اسپیچز تھی؟ آئی کین اونلی سے دیکھیں, وہ تو ہیڈ آف دا اسٹیٹ اور ہیڈ آف دا گورنمنٹ کے پاس تو پوری کی پوری گورنمنٹ مشینری ان کے استعمال میں ہوتی ہے. لیکن وہ گورنمنٹ مشینری جو بھی کرتی ہے تو وہ ایک پروسیس سے گزرتی ہے, اور اس پروسیس میں بھی کسی جگہ پر چوکیداری کا کام کرتا تھا. تو پروسیس میں سے جو چیزیں گزرتی تھی میرے ہی ڈیسک سے گزری ہیں, اور اس میں میری بھی تھوڑی بہت کنٹریبیوشن تھی. تو یہ کہنا کہ وہ سب کا سب میرا تھا غلط ہوگا, لیکن یہ کہنا کہ ان سب کے سب میں میرا کوئی عمل دخل نہیں تھا یہ بھی درست نہیں ہے. میرا بھی اس میں عمل دخل تھا. کوئی چیز کو امپروو کیا, کوئی چیز کو نوک پلک درست کر کے, اور پھر فائنلی بی بی کے ساتھ ڈسکس بھی کیا, بات بھی کی. تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہاں میں بھی فلو آف دا میٹیریل اور انفارمیشن میں ایک جگہ پر چوکیدار تھا, اور ایسا چوکیدار تھا جس کا کام بھی یہی تھا کہ وہ چوکیداری کر کے اس کو دیکھ کے اپنی دانست میں نوک پلک درست کر کے اور اس کو ایبزارب کر کے اس کے جا کے پرنسپل کے ساتھ ڈسکس بھی کر سکے کہ ہاں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو یہ وہ تجربہ ہے انویلیویبل جو آپ کو کسی دوسرے شعبے میں کام کر کے نہیں مل سکتا. دس کین اونلی کم ود یو جب آپ کا تعلق اس میڈیا کے اس شعبے کے حوالے سے ہو, کیونکہ اس میڈیا کے شعبے کے حوالے سے ہی پھر آپ پھر جس طرح جب آپ انٹرویو کرتے ہو, اور آپ نے کئی انٹرویو بڑے لوگوں کے کیے ہوں گے, تو آپ سمجھتے ہو کہ بھائی یہ جو بات ہوئی ہے اس کا سیاق و سباق کیا تھا, اور اس سیاق و سباق میں یہ بات کیسے ہوئی ہے. تو ایک تو بات ہوتی ہے اور ایک اس بات کا سیاق و سباق ہوتا ہے, اور وہ سیاق و سباق ہی جو ہے وہی اس شخصیت کی عکاسی کرتا ہے. تو یہ this is a kind of it has added value to my life also. اچھا اب بے نظیر بھٹو کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے, اب بلاول بھٹو کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا ہے. ان دونوں کے درمیان جو کامنالٹیز یا کوئی ڈفرینسز آپ کو نظر آتے ہیں پرسنالٹیز میں, جو آپ نے, چونکہ آپ نے تو پرسنالٹیز کے ان پہلوؤں کو بھی ایکسیس کیا جو عام پاکستانیز نہیں دیکھ سکے, کیونکہ آپ ان کی تھنکنگ کے پروسیس کو بھی سمجھتے تھے. تو ان دونوں کے درمیان آپ کو کوئی کامنالٹیز نظر آتی ہیں یا کوئی ڈفرینس؟ میرا خیال یہ ہے کہ فی الحال تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ شہید بے نظیر بھٹو از وے اہیڈ, بہت آگے ہے. لیکن بلاول بھٹو زرداری میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو چیز جو مماثلت نظر آتی ہے اس میں اور بے نظیر بھٹو شہید میں, وہ یہ ہے کہ ہارڈ ورکنگ کا ایلیمنٹ, کہ کام کرنا یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. باہر دنیا کو شاید نظر نہیں آتا کہ یہ جو لیڈر ہے یہ کام بھی کر رہا ہے یا نہیں, بٹ آئی سے چونکہ میں نے بی بی کو تو بڑے قریب سے دیکھا کہ وہ کام بہت کرتی تھی اپنی سپیچ پر, اپنی اور چیزوں پر. بلاول بھٹو آلسو ورکس ویری ہارڈ. جس چیز میں, اینڈ آئی ڈونٹ نو ویدر آئی شوڈ سے لائک دس اور ناٹ, لیکن یہ ہے کہ جس چیز میں مجھے تھوڑا سا وہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ شہید بے نظیر بھٹو بہت آرگینائز تھی, بہت ہی آرگینائز. ان کا ٹائم جو تھا کہ وہ کیسے ٹائم مینج کرتی تھی, یہ کام اس ٹائم پہ, ان لوگوں کے ساتھ ملاقات, یہ ایشو اینڈ تھا ختم, اینڈ دین نیکسٹ. اس میں میرا خیال یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ابھی وقت لگے گا کہ اپنے ٹائم کو, کیونکہ اب دور بدل گیا ہے, اب جو ہے تو لوگوں کا ہجوم, لوگوں کا جھمگھٹا, اور آپ کے ٹائم کے اوپر جو مختلف ڈیمانڈز ہیں, جس طرح بی بی نے اپنے ٹائم اور اٹینشن کے اوپر ڈیمانڈز کو مینج کیا, وہ مینجمنٹ کا سکل بلاول بھٹو زرداری صاحب سیکھے گا, اور کو سیکھنا ہوگا. اٹ ول ٹیک ٹائم. اچھا, آپ نے پوری فیملی کے ساتھ کام کیا. ابھی جو بلاول بھٹو صاحب ہیں ان کے ساتھ جو آصفہ بھٹو ہیں, مختابرہ ہیں, ان ساری جو فیملی کے 3 ارکان ہیں, ان کے درمیان آپ سمجھتے ہیں کہ کس میں سب سے زیادہ پوٹینشیل نظر آتا ہے, پولیٹیکل پوٹینشیل جو بی بی کی طرف جاتا ہوا؟ مجھے تو جو ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے تو آف کورس بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں, وہ تو صحیح اس پہ جا رہے ہیں. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آصفہ بھٹو زرداری میں بھی اسپارک ہے. شی آلسو ہیز دیٹ جسے کہتے ہیں نا
انسٹنکٹ جو پولیٹیکل انسٹنکٹ ہوتا ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اگرچہ وہ خود لائم لائٹ میں نہیں آتی، جلسے یعنی تقریر وغیرہ نہیں کرتی، بٹ اگر میں نے سائز اپ کرنا ہو، ویسے دیکھنا ہو، تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر جسے کہتے ہیں نا کہ شعلہ، اسپارک اس کے اندر ہے، اس کے اندر یہ اسپارک ہے۔ اچھا، اس پورے پروسیس میں 3 نسلوں کے 4 عشروں کا، اس میں آپ نے ایک اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کی، آپ سینیٹر بنے، آپ کی ایک پہچان ہے، سول سپریمیسی کے لیے آپ بات کرتے ہیں، ملٹری انٹرونشن کے خلاف بات کرتے ہیں۔ ابھی جو حال ہی میں جو وقت گزرا ہے اپریل 2022 سے لے کے اب تک، اس میں اب آپ کی جماعت ایک کولیشن کا حصہ ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھا جا رہا ہے۔ آج کل دیکھیں جو ایشوز ہیں اس میں بھی آپ کی اور ان کی ہم آہنگی نظر آتی ہے، اس کو کیسے آپ ریکنسائل کرتے ہیں اپنے ساتھ؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی مشکل وقت ہے، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، یہ بہت ہی مشکل وقت ہے میرے جیسے لوگوں کے لیے، اور ہماری تو ایک ڈریم تھی کہ پاکستان کے اندر سول اور ملٹری تعلقات کے اندر ایک امبیلنس ہے، سول اور پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا ہے، اور نان ڈیموکریٹک، نان سول، نان پولیٹیکل وہ اب حاوی ہے۔ اور ہماری ایک عرصے سے یہ تمنا تھی اور خواہش تھی کہ سول ملٹری امبیلنس کو درست کیا جائے۔ میرے پاس اب بھی وہ ڈاکومنٹس پڑے ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے اسی موضوع کے اوپر، اور شہید بے نظیر بھٹو کے بھی اسی موضوع کے اوپر۔ تو یہ ہمارا یعنی تمنا تھی اور تمنا ہے، لیکن جو آپ نے کہا کہ اپریل لاسٹ ایئر کے بعد اور بالخصوص 9 مئی کے واقعات کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو سول ملٹری امبیلنس تھا، جس کا ہم ایک خواب تھا ہمارے اس میں کہ وہ امبیلنس کو درست کیا جائے، سول اور ڈیموکریٹک اور پارلیمنٹری کو اپنا مقام دیا جائے، وہ امبیلنس مزید بگڑ گیا ہے، سول، ڈیموکریٹک اور پارلیمنٹ کے خلاف بگڑ گیا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت افسوس کی بات ہے، اور اس کی مثال یہ ہے کہ اب دیکھیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد اب آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ جناب سویلینز کا مقدمہ جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت، اب کوئی ڈیموکریٹ کیسے اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ اور بالخصوص فار اے مین لائک می، ہمارے لیے تو ڈائلیما اس لیے بھی ہے کہ شہید بے نظیر بھٹو جب پہلی بار وزیر اعظم بنی اور 2 دسمبر 1988 کو انہوں نے حلف لیا، تو ان کی جو پہلی تقریر تھی اور جو ہم تیار کر رہے تھے اور جس کا وہ مسودہ بتا رہی تھی، تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ملٹری کورٹس نے جن لوگوں کو سزا دی ہے میں ان کو چھوڑ رہی ہوں۔ اور جب انہوں نے یہ بات کی تو میں نے ان سے کہا کہ پرائم منسٹر، آئی ہوپ کہ آپ نے صدر غلام اسحاق خان سے بات کی ہے، کیونکہ یہ تو ایک بہت بڑا فیصلہ ہے۔ اینڈ آئی نو وٹ شی سیڈ ٹو دیٹ اینڈ وٹ شی تھاٹ اباؤٹ ملٹری ٹرائل کے کنوکٹس کے بارے میں، اور انہوں نے اعلان کر دیا تھا، اور ان کے الفاظ یہ تھے کہ مجھے کہا جاتا ہے I have been told that 8th amendment stands in the way، کہ 8ویں ترمیم جو ہے وہ راستے میں حائل ہے۔ She said we will not allow anything to stand in the way۔ اور پھر یعنی کہ بیسیکلی وہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میری برطرفی کا خدشہ ہے، اور مجھے برطرفی کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ ان کا کوئی کہ we will find a way۔ اور ساتھ یہ جملہ آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جملہ یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ by the time I finish my speech a way would have been found out۔ کہتے ہیں کہ قبل اس کے کہ میری یہ تقریر ختم ہو جائے، ہمارے لوگوں نے لا منسٹری کے ساتھ مل کر اس کا فیصلہ کر لیا ہوگا۔ آپ اندازہ رکھیں، اب ایسے شخص کے لیے جب وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ جرنی جو ہم نے جو شروع ہوئی تھی اب اس میں ملٹری کورٹس کے ٹرائل کا، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں اور آپ کے ناظرین کو بتا دوں کہ ہمارا جو اس وقت موقف ہے وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات جو ہیں وہ فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف ایسوسیشن کے زمرے میں نہیں آتے، وہ غلط ہیں اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہونا چاہیے؟ نو، ہم نے یہ کہا، ہمارا جو موقف ہے پارٹی کا وہ یہ ہے کہ قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہم نے یہ یعنی ہماری پارٹی کی قیادت نے یہ بھی نہیں کہا کہ آرمی ایکٹ کے تحت کرو، یہ بھی نہیں کہا کہ آرمی ایکٹ کے تحت نہ کرو، یہ کہا ہے کہ قانون کے تحت کرو۔ میرے جیسے لوگوں کے لیے یہ جو فارمولیشن ہے یہ بالکل درست اس لیے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہاں جب ہم کہتے ہیں کہ قانون کے مطابق، تو آؤ اٹھا کے دیکھ لو 1966 میں آرمی ایکٹ میں ترمیم ہوئی تھی، جنرل ایوب خان نے کی تھی، کس وجہ سے بھی کی تھی اس نے کر دی تھی، اور وہ ترمیم
کسی پارلیمان نے اس کو انڈو نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز قانون ہے اس وقت ابھی بھی ہے. لیکن اس میں دو چیزوں پر ہے کہ سویلین کا مقدمہ آرمی کورٹ میں چل سکتا ہے. وہ ہے ایسپیوناج، جاسوسی. نمبر 2 میوٹنی، بغاوت پر رخصانہ. بغاوت پر رخصانہ. اگر کوئی سویلین انوالوڈ ہے تو اس کا چل سکتا ہے، اور اگر ایسپیوناج ہو، جاسوسی ہو، یہ اس کے اندر ہے. میرے جیسے لوگوں کی نظروں میں سمجھتا ہوں کہ ہاں اگر ان دو چیزوں پر آپ سویلین کا ٹرائل کر سکتے ہو تو جب تک پارلیمان اس قابل نہیں ہوتا کہ یہ بھی ختم کر دے تو کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس پر جائزہ لیا جائے کہ کیا 9 مئی کے واقعات جو ہیں اس 2 میں آتے ہیں یا نہیں آتے. آپ کے خیال میں آتے ہیں کہ نہیں؟ میرے خیال میں نہیں آتے، میرے خیال میں نہیں آتے. اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں اور میں یعنی کہ وہ جو کہا جاتا ہے کہ خان صاحب نے بغاوت پر اکسایا، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ میری نظر میں 9 مئی کے واقعات ان 2 جرائم کی فہرست میں، جن جرائم کو آرمی ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا جا سکتا ہے 1966 کی ترمیم کے بعد. وہ ترمیم جس کو اب ختم کیا جانا چاہیے تھا لیکن پارلیمان نہیں کر سکی، تو مان لیا کہ وہ ترامیم موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں، میرے جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں یہ اس میں نہیں آتے. یعنی اعتزاز احسن کا اور لطیف کھوسہ صاحب کا موقف درست ہے. وہ صرف اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ تو نہیں، اور بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں. اور اگر یہ موقف یہ ایسا نہ ہوتا تو پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی نہ آتا. اور آپ دیکھیں سپریم کورٹ میں ایک سابق چیف جسٹس جو ہے وہ خود بھی وہاں گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس پہ اگر کوئی ایک موقف لے لے تو وہ موقف کو پھر آپ یہ تو نہ کہو نا کہ یہ غدار ہو گیا یا یہ کیا ہو گیا. بھئی ایک موقف ہے، آپ اس موقف کے اوپر بہت ڈسکس کر لو. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، اگر میں غلط ہوں اور پارٹی فیصلہ کرتی ہے کہ ہاں کہے کہ ہاں پھر ملٹری کورٹ میں ہونا چاہیے تو پھر تو میں پارٹی کے حکم کا پابند ہوں. لیکن اگر پارٹی کہتی ہے، اور جو ہم کہتے ہیں کہ بھئی قانون کے مطابق، اور میری رائے میں، میری نظر میں قانون یہ ہے جو میں آپ سے ایکسپلین کر رہا ہوں، تو پھر یہ بات میں کر رہا ہوں تاکہ اب جب چونکہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے اور مسلم سپریم کورٹ اپنا کوئی حتمی فیصلہ دے دے تو اچھا. لیکن ابھی تک بلاول صاحب نے اپنا مائنڈ آپ کو یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ قانون کے مطابق. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی کیئرفل، سنجیدہ اور درست فارمولیشن ہے کہ آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ نہیں ملٹری کورٹ جو ہے تو میں نہیں مانتا. آپ یہ بھی نہیں کہتے ہو کہ ہاں ملٹری کورٹ کے تحت کر دو. آپ یہ کہتے ہو کہ قانون کے مطابق. کا مطلب یہ ہے کہ ایک گنجائش ہے کہ کیا واقعی یہ قانون کے اندر ہے یا نہیں. اس پر بحث ہو سکتی ہے. اور آپ نے چونکہ لطیف کھوسہ اور اس کی بات کی ہے اعتزاز احسن کی، ان کی اپنی رائے ہے. اس میں اگر کوئی اعتراض ہوا ہے تو صرف یہ ہے کہ چونکہ پارٹی نے ایسا موقف نہیں لیا تو اس لیے اس پر ان پر کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہوگا کہ بھئی اب جب تک کہ پارٹی نے کوئی واضح موقف نہیں لیا تو پھر آپ کو عدالت کورٹ میں جانے کا وغیرہ یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ رائے ہے لوگوں کی، اور اس رائے ہی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ میں اب یہ معاملہ آ گیا ہے. چلیں، بہت شکریہ فرت اللہ بابر صاحب. ہمیں بہت کچھ جاننے کا موقع ملا، بہت دلچسپ واقعات کے حوالے سے بڑی آپ نے خبر بھی دی ہے کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. تو ان تمام تفصیلات کا امید ہے کہ ناظرین کو پسند آئی ہوں گی. کسی اور انٹرویو کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے VNews.pk.